बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल मॉर्निंग के साथ हाजिर हैं हम आपकी मेज़बान इकरा मुशर्रफ और मैं हूँ शहरबानो मुशर्रफ। अब एक नज़र टॉप स्टोरीज पर। बलोचिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी के 10 अफराद को चुन चुन कर कत्ल करने का वाक़या। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और सखर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। पीडीएम फारिग हो गई और अपनी मौत आप मर रही है। हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान। पीडीएम सियासी मौत मर चुकी है तो हुकूमत रोज इजलास बुलाकर मातम क्यों कर रही है? तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। इमरान खान घर आ गए थे, अब कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। पीटीआई हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। परवेज़ इलाही की गवर्नर पंजाब से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हेड ऑफिस कराची से कहीं मुंतकिल नहीं किया जा रहा। पीआईए इंतजामिया की स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर वजाहत, कहा माली मुश्किलात दरपेश हैं, कौमी एयरलाइन को मुनाफा बख्श बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। इसी के साथ हम आपको आज के अपने मौजूद मेहमान से हमारा आपको तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं वकार मुश्ताकतूर सर, जो कि स्पोक पर्सन है पीटीआई के, और साथ ही साथ आप एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं। आपको सर नए साल की मुबारकबाद भी देते हैं और आपका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि आप हमारे रॉयल मॉर्निंग के इस प्रोग्राम में आए। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप अपने सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपको इस प्रोग्राम में बुलाने का, और दूसरा नए साल की आपको भी मुबारक हो। अल्लाह ताला इस नए साल में इंसानियत को इस वबा से और मज़ीद मुसीबतों से बचाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को खुशहाल बनाए और अल्लाह ताला हुकूमत के हाथ मजबूत करे कि वो लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सके। आमीन आमीन। सर, आप बताएं ना, आपने सुबह का आगाज़ कैसे करते जी, हैं? मैं सुबह का आगाज़, मैं चूँकि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ तो हमारी सुबह का आगाज़ बहुत जल्दी हो जाता है। मैं सुबह नमाज के टाइम उठता हूँ और नमाज पढ़ के उसके बाद फिर मैं वॉक करता हूँ। वॉक करने के बाद फिर मैं तैयार होके अदालत के लिए, अपने ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। सर, तो आप ये बताएं, आप शादीशुदा हैं? जी, मैं शादीशुदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 2 बच्चे हैं जी। बेटा है मेरा, वो फर्स्ट ग्रेड में है, और बेटी मेरी 2.5 साल उम्र है उनकी। ठीक, ओके सर। तो आप बच्चों को किस तरह टाइम देते हैं? उनके साथ किस तरह यानी आपका टाइम पीरियड रहता है? बच्चों को अक्सर तो ऐसे होता है कि सुबह बच्चे सोए हुए होते हैं तो मुझे निकलना पड़ता है, और शाम में जब सारे मामूलात से फारिग होकर घर जाता हूँ तो शाम में कुछ वक्त बच्चों के साथ बिताने का मौका मिलता है। वैसे इस पेंडेमिक में और कोरोना के दिनों में जब कारोबारी ज़िंदगी तकरीबन मुअत्तल था, तब बच्चों के साथ वक्त गुजारने का ख़ासा मौका मिला है इस साल। सर, आप ये तो बताएं कि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी, मैंने अर्ज़ किया कि मेरा बेटा ग्रेड 1 में पढ़ता है जी। वो जाता है स्कूल, जबकि बेटी अभी छोटी है। सर, जिस तरह से हुकूमत ने ऐलान कर दिया तलीमी अदारों को खोलने का, आपको क्या लगता है? कोरोना तो अभी ख़त्म नहीं हुआ और बरतानिया से दूसरी लहर भी कोरोना की आ रही है। आप क्या देखते हैं, हुकूमत का इस टाइम पे ये फैसला करना ठीक है? बुनियादी तौर पर इस फैसले को 2 हुकूमत के पास पैरामीटर्स हैं देखने के लिए। पहला पैरामीटर तो ये है कि ज़ाहिर है वबा बड़ी ख़तरनाक है और हुकूमत ने SOPs पर अमल दरामद करवाना है, और दूसरी बात ये है कि बच्चों के तालीमी साल का इस साल बड़ा हर्ज हुआ 2020 में, और हुकूमत ने बहरहाल उसको कॉम्पनसेट करने के लिए किसी न किसी सूरत में स्कूलों को खोलना है। तो 18 तारीख से मरहलावार स्कूल खुलेंगे, और हुकूमत ने ऐलान किया है कि स्कूल जो हैं वो एक दिन आधे बच्चे आएंगे, फिर उससे दिन आधे बच्चे आएंगे, ताकि किसी तरीके से स्कूलों को खोला जा सके और तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो दोबारा से ओपन की जा सकें। तो मरहलावार खुलेंगे इंशाल्लाह तालीमी इदारे। सर, ये देखें ना कि कोरोना SOPs जो थे उस पर अमल दरामद किस तरह होगा, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि स्कूलों में केसेस आए हैं और सातिज़ा में पहले कोरोना के केसेस आए, उसके बाद बच्चों में भी आने लगे। तो अब आप इस दफ़ा क्या हुकूमत ऐसा SOPs देगी कि स्कूलों में इस चीज़ की कमी हो जाएगी कि केसेस कम आए और बच्चे महफूज रहें?
دیکھیے اسکولوں میں بڑا مشکل ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، اس بات کو ایس او پیز کو امپلیمنٹ کروانا، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو حکومت یا اسکول انتظامیہ کر سکتی ہے وہ تو پہلے کی طرح یہ ہوگا کہ آدھے بچے ایک دن آئیں گے، آدھے بچے اگلے دن آئیں گے، ان کے بیٹھنے میں ڈسٹنس ہوگا. پھر اس کے بعد اصل میں بچے زیادہ خطرناک تب ہوتے ہیں، جو میرا ناقص علم ہے، میں کوئی میڈیکل پروفیشنل نہیں ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے کیریئر بن سکتے ہیں جو کہ گھر میں بڑوں بوڑھوں کو یا کسی کو وہ وائرس ٹرانسفر کر سکتے ہیں. خود تو بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر امیونٹی ہوتی ہے وائرس کے اگینسٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت ایک دفعہ پھر مرحلہ وار اسکول کھول کر دیکھے گی، اگر ممکن ہوا تو اس کو کنٹینیو کرے گی، اور خدا نخواستہ اگر ایسے حالات ہوئے اور بند کرنے پڑ گئے تو یہ بھی خارج سے امکان نہیں ہے. ظاہر ہے انسانی جان اور لوگوں کی جان کا تحفظ پاکستان کی زیادہ ضروری ہے. سر اگر ہم ماضی میں دیکھ لیں تو کہا جا رہا تھا کہ سرکاری اسکولوں میں زیادہ کرونا نے پھیلایا تھا، جبکہ پرائیویٹ والوں نے اس پہ کنٹرول ڈاؤن کیا تھا. اب حکومت کے فیصلے آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ آتے جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ایس او پیز پہ ان کا ہے کہ وہ عمل درآمد کروائیں گے. پہلے بھی سرکاری طرف سے ہی ہمیں زیادہ لیگ پوائنٹ پہ ہم گئے، اب آپ پھر سے یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کون سے ایس او پیز ملیں گے جس سے یہ ایسا نہ ہو سکے. دیکھیے اس سے آپ کوئی اویلیبل ڈیٹا میری نظر سے نہیں گزرا یا کسی کے پاس ہو کہ سرکاری اسکولوں نے کرونا ایس او پیز پر عمل نہیں کیا یا پرائیویٹ اسکولوں نے زیادہ کیا، ایسا کچھ نہیں ہے. بیسیکلی سرکاری اسکولوں نے بھی اسی طرح سے ہی اپنے روٹین بنائی کہ بچوں کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ ہو. لیکن جو اسکولوں کی شرح آ رہی تھی نا وہ سرکاری اسکولوں سے ہی نکلی ہے کہ زیادہ کرونا کا پھیلاؤ ادھر ہی پھیل رہا. کیونکہ سرکاری اسکولوں میں رپورٹنگ میکانزم زیادہ مضبوط ہے پرائیویٹ اسکولوں کی نسبت، کیونکہ وہاں پر سرکاری مطلب امپلائی ہوتے ہیں، استاد اساتذہ، ان کو رپورٹ دینا ہوتی ہے. پچھلی بار بھی گیٹ کے اوپر جو ہے وہ بچوں کا ٹیمپریچر چیک کیا جاتا تھا، سینیٹائزر لگایا جاتا تھا، آگے سوشل ڈسٹینسنگ کو انشور کیا جاتا تھا. اب بھی انشاءاللہ اسی چیز کو لے کر آگے چلا جائے گا، اور جتنا انسانی طور پر پاسبل ہوا، کیونکہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ظاہر ہے ہم سب کے بچے اسکول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. حکومت اپنی ہر طرح کی انشاءاللہ اس میں کوشش کرے گی کہ بچوں کا تعلیمی حرج بھی نہ ہو اور ایس او پیز پر بھی مکمل طریقے سے. وہ تو شفقت محمود کہہ ہی چکے ہیں کہ بچوں کی جو تعلیمی سرگرمیاں یہ متاثر ہوئی ہیں کرونا کے باعث. لیکن آپ لوگوں نے جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنا بیان دیا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ معیشت کو جو ہے وہ اسٹیبل کریں، اور اسی لیے وہ کرونا کے حوالے سے انہوں نے یہ ابھی ہمارے کاروباروں کو بند نہیں کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے جلسے جلوسوں پہ پابندی کا کہا، آپ لوگوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے جلسوں سے کرونا پھیل رہا ہے، لیکن یہ جلسے رکے نہیں اور یہ ہوئے. تو اب آپ اسکول بھی کھولنے جا رہے ہیں، تو کون سی ایسی جگہ جہاں سے کرونا نہیں پھیلے گا؟ کیونکہ عوام تو یہی کہتی ہے کہ جب جلسوں میں جاتے ہیں تو کرونا نہیں پھیلتا، جب آپ لوگ کہتے ہیں تو کرونا پھیلتا. کیا آپ لوگ اس آڑ میں، کرونا کی آڑ میں، پی ڈی ایم کو ان کے جلسے سے روکنا چاہتے تھے یا ان کو ان کے مقاصد میں پورا نہیں ہونے دینا چاہتے؟ دیکھیں انہوں نے جیسا بھی تھا، ہم نے تو بطور حکومت ہماری یہ ذمہ داری ہے عوام کے جانوں کا تحفظ، ہم نے تو ہر طرح سے اس کو انفورس کرانے کی کوشش کی. اب پی ڈی ایم یہ کہتے تھی کہ جی ہم بڑے جمہوریت کے علم بردار ہیں اور ہمیں جلسے جلوس نکالنے دیے جائیں، آئین پاکستان کے تحت ہمارا رائٹ آف یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم جلسے جلوس کریں. ظاہر ہے ہم نے کوشش کی اپنے تئیں، انہوں نے اپنا شوق پورا کر لیا. تو کیا ہوا پھر؟ لاہور کے اندر ناکام جلسہ ہوا. سر جو حال ہی میں جلسہ ہوا وہ تو کہتے ہیں اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کی نیندیں اڑ گئی. کامیاب نہیں ہوئے. بہاولپور کے اندر ایک خاص چوک کے اندر سب سے پہلے تو انہوں نے بے رحمتی یہ کی، نعوذ باللہ، کہ انہوں نے مسجد کے اوپر اسپیکر لگا کر وہاں پر گانے چلائے. بہاولپور کے اندر ریلی نکلی اور عوام اس میں کوئی نہیں موجود تھے. ہاں جی، وہ جب مدرسے کے بچوں کو بھی لایا گیا، یہ بھی ایک سین تھا. جی دیکھیے جب اپوزیشن نے بھی کچھ سیٹیں حاصل کی ہوئی ہیں، عوام نے کسی حد تک ان کو بھی ووٹ دیے ہیں، اصل میں وہ اپنی لیڈرشپ کی کرپشن چھپانے کے لیے اور کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ بڑھانے کے لیے سارے ہتھ کنڈے کرتے ہیں. حکومت نے اپنی حد تک ان کو ہر طرح سے ان کو کہا کہ جی آپ میڈیا پہ آئیں، آپ ٹاک کریں، آپ کسی بھی جگہ پر اگر آپ کا کوئی عوامی موقف ہے تو وہ سامنے رکھیں. عوام کو اکٹھا کرنے سے آپ پہلی بات ہے کچھ ثابت نہیں کر سکیں گے، اور اگر عوام فار ایگزامپل اکٹھی ہو بھی گئی تو بیماری پھیلانے کے علاوہ پی ڈی ایم کوئی حاصل نہیں کر سکے گی. اور وہی ہوا کہ اتنی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے، اتنی تعداد میں آپ آج کی فگر دیکھ لیں کہ ہر روز جو ہلاکتیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، کبھی 100 کے قریب ہوتی ہیں، کبھی 82 ہوتی ہیں. تو یہ ہماری سب کی ایک معاشرتی ذمہ داری تھی کہ ہم ان ٹائمز کے اوپر اپنی ذاتوں سے باہر نکل کے، اپنی پارٹیز کے ایجنڈے سے باہر نکل کے عوام کی زندگیوں کے سوچتے. لیکن انفارچونیٹلی پی ڈی ایم جو اقتدار
کہ سے باہر نہیں رہ سکتی اور ان سے احتساب کا عمل بھی ان سے نہیں ہضم ہو پا رہا، تو انہوں نے یہ سارا کام کیا. لیکن بہرحال حکومت کا جو کام ہے، حکومت اس معاملے میں پورے ایس او پیز کو نافذ کرانے میں سرگرم عمل ہے، اور انشاءاللہ اسکولوں کو بھی مکمل طور پر ایس او پیز کے تحت کھولا جائے گا، اور اسی طرح باقی ایکٹیویٹیز بھی ایس او پیز کے تحت. سر پی ڈی ایم کے پاس ایک آپ لوگوں کے بارے میں لائن آتی ہے وزیر اعظم عمران خان کی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ 100 دن کے اندر اندر یہ پاکستان کو چینج کر کے دکھائیں گے، تبدیلی لائیں گے. لیکن حال ہی میں دوبارہ وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پایا کہ میں کیا کروں، کیونکہ انہوں نے میرے لیے پیچھے کچھ چھوڑا نہیں ہے، یعنی کہ سابقہ حکومتوں نے. تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو پہلے عوام سے وعدہ کیا اور جو اب وہ اپنا بیان دے رہے ہیں، ان میں سے سچ کیا ہے یا لاہرہ عمل وہ کیا طے کریں گے؟ دیکھیں دونوں ہی سچ ہیں. خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ 100 دنوں کے اندر اقتدار میں آنے کے بعد ہم ایک لائن آف ایکشن سیٹ کر دیں گے کہ پاکستان کو لے جانا ہم نے کس طرف ہے. دیکھیں 30-35 سال سے جو مافیاز کی صورت میں اس ملک کے اوپر 2 خاندانوں کی حکومت رہی ہے، اور انہوں نے جس طرح سے ہر شعبے اور ہر ادارے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، پہلے 100 دنوں میں عمران خان صاحب نے اپنی لائن آف ایکشن اور اپنی جو سمت تھی اس کا تعین کر لیا تھا کہ سب سے پہلے اس ملک کے اندر ضرورت ہے اکاؤنٹیبلٹی کی. آج آپ دیکھیں اینٹی کرپشن اور نیب نے جتنی ریکوریز پچھلے 2 سالوں میں کی ہیں، وہ پچھلی پوری آدھ صدی کے اندر نہیں ہوئی ہیں. سر یہ ایک یہیں پہ میں آپ کو کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ ریکوری کا جو بات آپ نے کیا ہے، تو نون لیگ کی قیادت یہی کہتی ہے کہ یہ جو پیسہ آ رہا ہے ریکور ہو کے، وہ آپ لوگ کھا رہے ہیں، یعنی آپ بھی چور ہی بن رہے ہیں، آپ لوگ احتساب نہیں کریں، آپ لوگ کرپشن کر رہے ہیں. تو یہ جو الزامات آپ لوگوں پہ لگ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے تو بات نکل رہی ہے نا. دیکھیے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے چور بھی کہے، چور کا واویلا کرنا تو بڑا آسان ہے. لیکن دیکھیے تحریک انصاف کی حکومت نے پہلے دن سے آ کر اپنی جو بنیادیں جہاں سے شروع کی، وہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ پاکستان کے عام آدمی کو ہر طرح کی سہولتیں حاصل ہوں. اور جس طرح سے پچھلے 35 سالوں میں بے دردی سے ملک کے خزانے کو لوٹا گیا، اور یہ صرف حکمران اشرافیہ نہیں ہے، یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اداروں کے ذریعے، مطلب سرکاری املاک کے اوپر غیر قانونی طور پر لوگ قابض ہیں، ہمارے اداروں کے اندر بے تحاشا کرپشن ہے. تو ہم نے اینٹی کرپشن کے ادارے کو ابھی پچھلے دنوں پی پی ایس سی کا ایگزام جو کل پرسوں پکڑا گیا ہے، تحصیلدار کے ایگزام کو ان لوگوں نے کیا تھا، لیک کر دیا تھا نا پیپر سر سارا. تو اینٹی کرپشن جو ہے وہ اس معاملے کے اندر بڑا ایکٹیولی پرسو کر رہی ہے سارے میٹرز کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر آپ دوسری طرف سے میں یہ کہوں کہ نواز شریف صاحب نے بھی اقتدار کے آنے کے 2 سال بعد ایک دفعہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ جی ہم جب حکومت میں آتے ہیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. مطلب آپ وزیر خزانہ رہے، وزیر اعلیٰ رہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، اس کے بعد آپ یہ بات کر رہے ہیں. خان صاحب نے جو بات کی تھی، انہوں نے 100 دنوں میں سمت کا تعین کیا، اور جو پچھلا ان کا بیان تھا وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے رپورٹ کیا گیا. انہوں نے اپنے وزراء کو یہ کہا تھا کہ آپ کی کارکردگی پر اب میری پوری نظر ہے، اور اب یہ ٹائم ہے کہ آپ اپنے محکموں کو سمجھ چکے ہیں، اب ریزلٹس کا ٹائم ہے، سمت کا تعین تو ہو چکا ہے. تو ان کی کہنے کا یہ مطلب تھا، وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ سے ہٹ کر وہ پیش کیا گیا. سر دیکھیں جیسے چور پکڑی جا رہے ہیں، تو ان کا ایک یہ بھی رنڈی رونا ہے کہ اس ٹائم کہتے ہیں کہ اس حکومت کی وجہ سے جو نیب ہے نا وہ اپنے پنکھ پھیلا رہی ہے، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا. آپ اس کو کیسے جسٹیفائی؟ دیکھیں نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ایک بیورو، ایک ادارہ ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ اس ملک کے اندر اختیارات سے تجاوز کرنے والے لوگوں کو، ملک کا پیسہ لوٹنے والے لوگوں کو، وہ ایک میکنزم کے اندر لا کر ان کو سزائیں دلوائیں، عدالتوں سے ان سے ریکوری کریں. نیب نے بڑے بغیر کوئی دباؤ قبول کیے، نیب نے ٹیک اپ کیے ہیں کیسز. اور میں آپ کو بتاؤں یہاں بیٹھے ہوئے کہ میرا روز عدالتوں میں بھی آنا جانا ہے، اداروں سے بھی رابطہ ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں یا جو طاقتور بیوروکریسی ہے، ان کو اگر کوئی لگام ڈالتا ہے یا پچھلی ان کی ٹرانزیکشنز جو پچھلے کئی سالوں سے انہوں نے کرپشن کیا ہے، کسی نے اسکروٹنائز کیا ہے، تو وہ نیب ہے. ایک بات تو طے ہے کہ اس ملک کی اشرافیہ کو ہمیشہ، آج بھی، ماضی میں بھی اور آنے والے وقت میں پرابلم صرف اس ادارے سے رہے گا اور جو کہ ان کی کرپشن پر ہاتھ ڈالے. سر یہ بنانے والے پیپلز پارٹی ہوتے ہیں، لیکن آج آپ لوگوں کے لیے یہی یوز ہوتا ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. تو دوسری جانب ابھی خواجہ آصف کی جو نیب نے گرفتاری کی، اس پہ نون لیگ نے وویلا مچایا اور یہی کہا کہ آپ لوگوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے، کرپشن ثابت نہیں ہوتی اور آپ گرفتاری کرتے رہتے ہیں. آپ اجازت دیں مجھے، میں آپ کو یہ بتاؤں
کہ ثابت کرنا ہے عدالتوں کے اندر. جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہوتی ہے نا, وہ پولیس ہو, FIA ہو یا نیب ہو, ان کا ایک اپنا دائرہ اختیار ہے. وہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کے خلاف ایک کیس میڈ آؤٹ ہوتا ہے تو ان کو قانون یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اس شخص کو کانگریزنس لیں اس اوفینس کے اور شخص کو گرفتار کر لیں تفتیش کے لیے. اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ان پر الزام تو بے تحاشا ہیں. ان کے جو ایسٹس ہیں وہ بیونڈ مینز ہیں, مطلب جو انہوں نے اپنی انکم ڈکلیئر کی ہوئی ہے اس سے ہزارہا گنا ان کے ایسٹس ہیں. انہوں نے بے نامی دار اپنی بیوی, ڈرائیور, چوکیدار, ان کے ناموں پر بے تحاشا پراپرٹی رکھی ہوئی ہے. وہ اس ملک کے وزیر دفاع ہوتے ہوئے UAE کی ایک فرم میں ملازم تھے اور اقامہ کے اوپر انہوں نے وہاں پر یہاں سے پیسہ منی لانڈرنگ کر کے بھیجتے تھے باہر. یہ خیر ایک اور کسی دن آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ یہ کیا فینومنا ہے کہ لوگ وہاں پر اپنا اقامہ لیتے ہیں اور یہاں سے پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر لے کر جاتے ہیں. تو وہ سارا ان کے جرائم کی ایک بہت لمبی فہرست ہے. اور صرف یہ کہہ دینا پکڑے جانے کے بعد کہ جی ہمیں سیاسی ٹارگٹ کا نشانہ بنایا جاتا رہا, تو تحریک انصاف کی تو پچھلے 2.5 سال سے حکومت ہے. اگر خواجہ صاحب کو پکڑنا ہوتا تو خواجہ صاحب نے جس صبح الیکشن کے ترلے ڈالنے کے لیے کال کی تھی 26 جولائی کو, اسی دن ہی یہ پکڑے جاتے. تو ظاہر ہے ایجنسیز نے مطلب نیب نے وقت لیا ایک کیس کو انکوائر کرتے ہوئے, انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے, اور اب ظاہر ہے انشاءاللہ اس کا ریفرنس بنے گا اور عدالت میں جائے گا معاملہ. سر آپ یہ دیکھیں کہ 2020 میں جو ہے لاہور کی احتساب عدالتوں سے نواز شریف سمیت 24 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا گیا. لیکن اب جب نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دیا تو باہر سے ابھی تک حکومت کوئی ایسا لاہے عمل نہیں کر سکی کہ انہیں باہر سے لے کے آ سکے. دیکھیں بالکل کر رہی ہے لاہے عمل. سر کیا کر رہے ہیں, کوئی سن نہیں رہا آپ لوگوں کی. میں بتاتا ہوں جی, 16 تاریخ کو 16 فروری کو نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ سر وہ تو اٹ سیلف ہو رہا ہے نا, آپ لوگوں نے کیا he'll cease to be he'll not get the نیو پاسپورٹ. وہ تو کہہ رہے ہیں وہ دبئی چلے جائیں گے سر وہاں سے, جدھر میں چور جدھر بھاگ تو جائیں گے نا. لیکن دیکھیے چور کا بھاگنا اور بے شرمی سے یہ کہنا کہ میں بھاگ گیا ہوں کوئی اس کے عزت میں اضافہ نہیں کرتا. ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ he would cease to be a Pakistani citizen after 16th of February. اور کتنے شرم کا مقام ہے اگر کوئی سوچے کہ ایک 3 دفعہ کا ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ اس ملک کا شہری ہی نہیں ہے چونکہ وہ وہاں سے عدالتی پروسیس سے بھاگا ہوا ہے. تو شرم انہی کے لیے ہے جو اس کو محسوس کرتے ہیں. تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب ابھی اس کو نہیں محسوس کر رہے, اور حکومت کی مکمل کوشش ہے نہ صرف نواز شریف بلکہ ہر وہ شخص جس نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے وہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. ہم پاکستان کے عوام کے پیسے کے اور اس حکومت کے امین ہیں انشاءاللہ. سر مریم نواز صاحبہ نے عمران خان صاحب پہ کچھ الزامات بھی لگائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ حملہ کیس کا جس کا فیصلہ آ چکا ہے اور بھی ان پہ کیسز تھے عمران خان صاحب پہ, وہ آپ لوگ اوپن ہی نہیں ہونے دے رہے کیونکہ آپ اقتدار میں ہیں. دیکھیے اور کرپشن آپ لوگوں نے بھی کی ہے. پارلیمنٹ حملہ کیس جو ہے نا وہ نون لیگ کے خلاف کیس تھا, تحریک انصاف نے کبھی پارلیمنٹ پر آپ لوگ گئے PTV کے اوپر حملہ کرنے, PTV چینل پہ PTV کے ہم پہ حملہ کے اوپر جو انہوں نے جھوٹی FIR کاٹی تھیں. یہ کیس میں جب عمران خان صاحب کو رہائی مل گئی جی کلین چٹ ملی ہے, انصاف اس میں شامل نہیں تھی جی, ان کے اوپر جھوٹا 780A کا مقدمہ قائم کیا گیا. عمران خان, شاہ محمود قریشی صاحب اور ہماری پوری قیادت, مرحوم نعیم الحق صاحب آخری وقت تک پیشیاں بھگتتے رہے. اپنا جو 80A کورٹ ہے اسلام آباد کی دہشت گردی کی, انسداد دہشت گردی کی, اور خان صاحب کو باقاعدہ وہاں پر 265K کی ہماری اپلیکیشن ہوتی ہے جس میں ان کو بری کیا گیا. اور بابر اعوان صاحب ان کے وکیل تھے, تو پروسیس کے تحت وہ پروسیس کا حصہ بنے, عدالتوں میں پیش ہوئے, عدالت نے ان کو بری کیا کہ جی آپ کو اب عدالتی فیصلہ ہے. اب اس پہ اگر مریم صاحبہ بھی اپنے حق میں کوئی عدالتی فیصلہ لے آئیں اور اگر ان کے پاس کوئی ایکسپلین کرنے کو کوئی چیز ہے, مریم صاحبہ تو خود عدالت کی سزا یافتہ ہیں اور اپنی سزا سسپینڈ کروانے کے بعد وہ دوڑتی پھر رہی ہیں اپنے والد کو کسی طریقے سے ان کو NRO مل جائے. ابو بچاؤ مہم پہ سر بالکل جی بالکل, دونوں کاکا اور کاکی ابو بچاؤ مہم پر نکلے ہوئے ہیں. جس طرح سے آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ مچھ میں 11 افراد کا قتل کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے لواحقین جو ہیں وہ وزیر اعظم سے بات کیے بنا وہاں سے ان کی میتیں نہیں اٹھانے دے رہے. تو وزیر اعظم تک ابھی تک یہ بات کیوں نہیں پہنچی, انہوں نے ابھی تک اس پہ نوٹس کیوں نہیں؟ دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے بھائیوں کو بلوچستان کے اندر اس طرح بے دردی سے دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے.
وہاں پر میری اطلاعات کے مطابق ڈپٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے قاسم قصوری صاحب جی وہ اسی دن موقع کے اوپر پہنچے تھے. شیخ رشید صاحب بھی وہ آج گئے تھے جی سر, اور مذاکرات نہیں ان کے ہو سکے بھی پہنچے ہیں اور بالکل ہماری ہمدردیاں خاندانوں کے ساتھ ہیں جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے. تو حکومت ہر طرح سے جس طرح سے بھی جیسے بھی لائقین مطمئن ہوتے ہوئے حکومت لازمی ان کو کرے گی. اور بالکل حکومت سر عمران خان صاحب نہیں جائیں گے, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں عمران خان صاحب کو بھی اگر جانا ضروری ہوا تو وہ ضرور جائیں گے, کیوں نہیں جائیں اب گے. مطالبہ مظاہرین کا سر یہی ہے نا کہ ہمیں عمران خان صاحب سے بات کرنی ہے. دیکھیں مطالبہ مظاہرین کا سر آنکھوں پر, اگر خان صاحب نے یہ مناسب سمجھا تو وہ ضرور جائیں گے. اور اگر مطلب ظاہر ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ خان صاحب ہوں یا خواہ کوئی بھی رکن ہو, ہم ظاہر ہے عوام کے تحفظ اور ان کے جان و مال کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں اور ہم ہر طرح سے مطمئن کریں گے. سر اگر ہم حکومت کی کارکردگی پہ ایک نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مہنگائی جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. اب ریسنٹلی نئے سال کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرول کی قیمتوں کو بھی بڑھا دیا. ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے نیا سال ہی کیوں, اس کا پہلا دن ہی کیوں پیٹرول کے؟ دیکھیے یہ سارے لانگ ٹرم پلانز ہوتے ہیں جو پچھلے کئی عرصے سے پاکستان کے اوپر قرضہ ہے, جو پاکستان کو اس کے اوپر انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. تحریک انصاف کی حکومت کے تو انڈیکیٹرز اگر آپ نے دیکھنے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر مہینے آنے والے پچھلے مہینے سے پاکستان کے جو ریمیٹنسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں بتدریج. پاکستان کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ کم ہوا ہے. ہم نے بجلی کی کمپنیوں کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیے ہیں بجلی کے ریٹس. تو میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں کے اندر عام آدمی کو جو بینیفٹ ہے وہ پہنچے گا اور عام آدمی کی زندگیوں کے اندر اس کو محسوس ہوگا کہ حکومت جو ہے اس کی زندگی کو اور اس کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کو سستی کرنے کے لیے, ان کی پہنچ میں لانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. اور ظاہر ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے. یہ جو مہنگائی ہے اس میں حکومت اپنی تئیں پوری کوشش کر رہی ہے کہ انفورسمنٹ بھی کرے اور جو چیزیں ہیں ان کو کنٹرول بھی کرے, اور ظاہر ہے حکومت کی یہ ٹاپ پریورٹی ہے. سر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کیسز جو ہیں ہمارے پاس جو سامنے آئے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی ندیم قتل کیس ہوا ہے جو کہ پولیس نے اپنے چکروں میں اس بچے کو مار دیا, ٹھیک ہے, قتل کر دیا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جی آئی ٹی نے جب اب بیانات قلم بند کیے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں رپورٹ آئی تھی, ہمیں کال آئی تھی کہ نا یہ ڈکیتی کرنے لگا ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ عام شہری کی جان اور مال کا جو تحفظ جو محفوظ بنانا ہے وہ حکومت کا کام ہے. جب حکومت کی طرف سے اسلام آباد پولیس کی جانب سے ہی ایسا کچھ ہوگا تو عام شہری کہاں جائے گا؟ ہم تو سڑک پہ چڑھنے والے, جس طرح کہ ابھی موٹر وے کیس بھی ہوا تھا لاہور میں, آپ لوگ ایکشن لیتے ہیں اور اس کے بعد ریئیکشن, جب ابھی یہ جو ایکشن لیا ہے سر یہ کس بیس پہ لیا گیا ثبوت کے بغیر؟ بنیادی طور پر اسامہ ندیم جو قتل کیس سر جی اسلام آباد میں جو واقعہ پیش آیا یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور یہ ظاہر ہے اس کے اندر اگر کوئی پولیس والے ملوث ہیں اور انہوں نے اس طرح سے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. ان کے اسامہ کے گھر کے اندر ہمارے پارٹی کے ذمہ داران اسد عمر صاحب اور وفاقی وزیر داخلہ اور باقی لوگ گئے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر مکمل تعاون کرے گی حکومت متاثرہ خاندان کے ساتھ اور کافی کیفر کردار تک پہنچائے گی انشاءاللہ. تو سر آپ یہ دیکھیں نا کہ عام شہری اب اس چیز سے کس طرح متاثر ہو رہا ہے. اب ہم لوگوں کی جان مال کا تحفظ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. آپ لوگ کوئی ایسا ایکٹ کیوں نہیں لے کے آتے کہ پولیس بھی ایک اپنے دائرہ کار میں چلے, نہ کہ اپنے اختیارات کا فضول استعمال کرے؟ بیان آیا تھا ان کا ٹھیک ہے 21 سالہ نوجوان نے ان سے بات کی تھی پولیس سے, تو اس نے ان کی بات نہیں مانی تو پولیس والوں نے کہا اب ہم چھوڑیں گے ہی نہیں تمہیں, تو یہ واقعہ پیش آ گیا. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. یعنی آپ کو یہ جھگڑا ہو جائے گا تو آپ قتل ہی کر دیں گے؟ نہیں جی یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور جو بھی ذمہ داران ہوں گے اس واقعے کے ان کو ظاہر اقرار واقعہ سزا دی جائے گی اور متاثرہ خاندان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں. سر ماضی میں دیکھ لیں اگر ہم یہ جیسے نقیب اللہ قتل کیس ہو گیا, یہ بہت سارے کیسز مطلب کہ بڑھتے جا رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے, اور بس ایک ہی بات آتی ہے اس پہ لائحہ عمل طے کیا جائے گا, یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا, یہ بہتری کی طرف آئے گا, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کب سب کچھ اس کا واقعی نوٹس لیا جائے گا؟ انشاءاللہ اس دفعہ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس واقعے نے سب کو بہت زیادہ, کیونکہ ایک اور اسامہ جو تھا وہ تحریک انصاف کا بھی کارکن تھا اور اس نے 2018
2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کے لیے مہم چلائی تھی، اور ظاہر ہے ہر نوجوان جو تھا اس کی ہوپس تحریک انصاف سے وابستہ ہیں جی. تو میں بالکل اس بات آپ کی کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اس بار حکومت اس کو بالکل سنجیدہ لے رہی ہے. پہلے بھی سنجیدہ لیا ہے اور انکوائریز ہوئی ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو تنبیہ کی گئی ہے. اس بار بھی انشاءاللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا. سر جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے پہلے بہت زیادہ آواز اٹھائی، اب آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں وہ آواز دب سی گئی ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں دبی وہ آواز. جس طرح خان صاحب نے نہیں، انہوں نے تو آج بھی بیان دیا کہ کشمیریوں کے حوالے سے کہ آپ جو ہیں اقوام متحدہ کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ کوئی ایکشن لیں، لیکن سر ایکشن کیسے لیں گے وہ جب آپ لوگ ہی نہیں ہوش دلائیں گے؟ دیکھیں، ہوش دلانے کی جہاں تک بات ہے، ریاست جو ہے ریاست پاکستان کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے خان صاحب نے کشمیر کا مقدمہ تاریخ میں پہلی بار ایک بڑی دلیری سے اور بڑے کھلے پن سے اقوام متحدہ کے سامنے رکھا، اور کشمیر کے لوگوں کا جو مظلومیت تھی اس کا خاکہ پیش کیا اقوام متحدہ کے اندر. اب بھی ہم ہر فرنٹ پر شاہ محمود قریشی صاحب فارن منسٹر ہوتے ہوئے ہر اینڈ پر ہم کشمیر کے جو کا کیس ہے اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں دنیا کے اندر، اور ظاہر ہے کمیٹڈ ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ اور پرائم منسٹر عمران خان. سر کل ہی جو بہاولپور میں جب جلسہ ہوا ہے پی ڈی ایم کا، تو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم کشمیریوں کے لیے ریلی نکالیں گے اور ان سے اظہار یکجہتی کریں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کیا کشمیریوں کے لیے، اور اسی لیے آج بھارت جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے. تو ہم یہی آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے، ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے آواز نہیں اٹھائی، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس پر عمل درآمد کہ آپ لوگوں نے آزاد کس طرح کروائیں گے، اپنا حصہ کیسے بنائیں گے، ہم اس پہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کیا کرنے والے ہیں. پہلے ذرا میں ریکارڈ درست کر لوں کہ مولانا فضل الرحمان پچھلے 2 عشرے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے جی، اور جب وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے وفاقی وزیر کے برابر مراعات حاصل کی، اور ایک دن بھی جتنا بے خبر کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کشمیر کاز سے تھا اتنا اور کوئی پاکستانی نہیں تھا. اور اب اگر وہ آج یہ کہتے ہیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے کہ ہم کشمیر کی ریلی نکالیں گے اور عمران خان کشمیر کا مقدمہ صحیح نہیں لڑ رہے، تو یہ ان کے کال اور فیل میں بہت بڑا تضاد ہے. اور میں تو مولانا صاحب سے اور پی ڈی ایم سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ اپنے کرپشن کے پیسے کو بچانے کے لیے کشمیری مظلوم بھائی بہنوں کا نام بیچ میں نہ لائیں. سر انہوں نے نا اپنے اس پریس کانفرنس میں جب وہ پی ڈی ایم کی تحریک سے اجلاس میں خطاب کرے تھے، انہوں نے باقاعدگی سے بولا ہے کہ عمران خان صاحب کے آنے کی وجہ سے جب انہوں نے مودی کو مبارکباد دی کہ مودی آ جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو مولانا صاحب نے یہ کہا لو یہ حل ہو گیا کہ اس نے قبضہ کر لیا. کاش اتنی ہی باقاعدگی سے مولانا صاحب جب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے اتنی ہی باقاعدگی سے وہ کشمیر کا ایشو اٹھاتے. یہ ساری کرنے کی باتیں ہیں جی. عمران خان پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پچھلے زیادہ دور نہ جائیے، 20 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی ایک لیڈر میں عمران خان کے علاوہ یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ کشمیر کا ایشو اقوام عالم کے سامنے اٹھائے. عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جس نے کشمیر کا ایشو پوری عالمی طاقتوں اور عالمی دنیا کے سامنے رکھا اور یہ بتایا کہ کس طرح سے کشمیری عوام کو، کشمیری نوجوانوں کو، خواتین کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا. اس بات سے میں ڈینائی نہیں کری کہ آپ لوگوں کی حکومت نے نہیں بتایا. دیکھیے بات یہ ہے کہ نہیں حکومت اگر تو مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئیں ہم آج کوئی انڈیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دیتے ہیں تو آئیں مولانا صاحب آگے لگے، ہم آج ہی جنگ چھیڑ دیتے ہیں. دیکھیں حکومت کا کام ہے اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ کوشش کرنا. ہم نے دنیا کے آگے بھی اپنا امیج بحال رکھنا ہے کہ ہم سر تو بھارت کیوں نہیں رکھتا؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ بھارت جو ہے نہ سارک کانفرنس میں آتا ہے نہ ہی کسی اور چیز میں آتا ہے. اوپر سے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے سر پہ ایک طرح سے بھارت جو ہے نا وہ ہمارے سر پہ چڑھ کے ڈانس کر رہا ہے لائک دس کہ ہم لوگ کچھ نہیں کر پاتے ہیں. ہم نے امن کا اپنے پاکستان کو گہوارہ بنایا ہوا ہے، ہم پہ مسلسل اٹیک ہو رہے ہیں، ایل او سی پہ روز نہ کوئی کام ہو رہا ہے. کیا مطلب کیا حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ جو اب پھر آپ کہیں گے کہ پچھلی حکومتوں کا ذکر کرتے ہیں. پچھلی حکومتوں میں یہاں سے انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر گئے. سنیں نا، سیریسنس کا یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کی
پوتی کی شادی کے اندر بغیر ویزے کے مودی شرکت کرتا ہے. مری کے اندر وہ جو خاندان ہے دجال یا پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, وہ وہاں پر مری میں بیٹھے رہتے ہیں بغیر ویزے کے. تو ریاستیں جو ہیں وہ ان کے جو پچھلے وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب, ان کی یہ سیریسنس تھی. اب عمران خان صاحب آئے ہیں, ہم نے آپ کو یاد ہوگا جنوری 2019 کے اندر کشمیری سرحد کے اندر ان کا طیارہ مار گرایا تھا, اور ہم آج بھی ان کی ہر قسم کی کارروائی کو اسی شدت سے جواب دیتے ہیں. اور ہم نے دیکھیں دونوں اینڈز کے اوپر, دفاعی اینڈ کے اوپر بھی اور ڈپلومیٹک اینڈ کے اوپر بھی, کشمیر کے ایشو کو اپنی ٹاپ پریورٹی رکھا ہوا ہے. اور انہوں نے جو انڈیا کے ساتھ تجارت بحال کی تھی اور افغانستان کے لیے انہوں نے کوریڈور دیا تھا یہاں سے چیزوں کو تجارت کی بحالی کے لیے, تحریک انصاف کی حکومت نے سب سے پہلے آتے اس کو بند کیا کہ پاکستان کے کسان کی پروڈکٹ باہر جائے گی, اور انڈیا کی جو پروڈکٹ جو وہ فائدے اٹھا رہا ہے پاکستان کی راہداری یوز کرتے وہ نہیں اٹھائے گا. تو یہ تو معاملہ ہے. آپ یہ پوچھیں نا کہ ہم نے یہ جو سفر زیرو سے شروع کیا تھا اور آج ہم اس کو کہاں پر لے گئے ہیں. پچھلی حکومت سر اپوزیشن کا یہی کہنا ہے, سر دیکھیں اپوزیشن کا یہی کہنا ہے کہ جس چیز پہ عمران خان صاحب نوٹس لیتے ہیں وہ کم نہیں ہوتی, وہ بڑھتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے کشمیر کے ایشو کو اٹھایا, اقوام متحدہ کو بار بار جگایا کہ کچھ کریں کچھ کریں, کیا ہوا؟ مودی سرکار پھر کچھ نہ کچھ کر گئی. لطیفے والی بات ہے کہ جس ایشو کا نوٹس لیتے ہیں وہ یہ لطیفے کی حد تک تو شاید بڑے کہکم والی بات ہے, لیکن اگر آپ ریئلٹی کو دیکھیں تو حکومت پاکستان, حکومت پنجاب, چیئرمین عمران خان صاحب, انہوں نے جس دن پہلے سے آئے ہیں کشمیر ان کی ٹاپ پریورٹی ہے, اور عام آدمی کی زندگی کا تحفظ, عام آدمی کو صحت تعلیم کی سہولتیں دینا ان کا پہلا ایجنڈا ہے. سر یہ تعجب کی بات ہے نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مولانا صاحب نے جب کل بہاولپور میں اپنا یہ بیان دیا کشمیر کے حوالے سے, تو آج عمران خان صاحب کا بیان آ گیا. بیانات کی حد تک ہی آپ لوگ چل رہے ہیں. دیکھیں مولانا صاحب تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے اس سارے ایشو کے اندر. مولانا صاحب کو تو بالکل جو ہے وہ میں سمجھتا نہیں اس قابل کہ ان کے کسی بیان پہ تجزیہ بھی کیا جائے. بنیادی بات یہ ہے کہ کشمیر روز اول سے اس گورنمنٹ کا سب سے ٹاپ پریورٹی تھی, آج بھی ٹاپ پریورٹی ہے, اور میں قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت انشاءاللہ ہر وقت تہہ دل سے کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے, اور ہم انشاءاللہ ہر فرنٹ کے اوپر ہراول دستے کے طور پر ہر جنگ کو لڑیں گے, ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھی اور سرحدوں کے اس پار بھی. سر جس طرح سے آپ نے دیکھا ہی ہوگا بیان آیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہ سیاست چمکانے والے ناکام جنوبی پنجاب کے مینڈیٹ کی لاج رکھیں گے, کیسے رکھیں گے؟ جی جنوبی پنجاب کے میں اس دفعہ تاریخ کا سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ ورک جنوبی پنجاب میں ہو رہا ہے. جنوبی پنجاب میں کا سیکریٹریٹ بن چکا ہے جس کے لیے فنڈ مختص ہو گئے ہیں, جس کے لیے افسران کی ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں. آپ کسی انڈیپینڈنٹ تجزیہ نگار سے یا کسی بھی انڈیپینڈنٹ سروے کے ذریعے چیک کر لیجئے کہ جو پیسہ پچھلے 10 سال صرف اور صرف لاہور شہر پر خرچ ہوتا تھا, اور وہ بھی خرچ نہیں ہوتا تھا, چند مخصوص لوگوں کی جیبوں میں جاتا تھا, وہ پیسہ آج دور افتادہ علاقوں میں جنوبی پنجاب کی عوام کی فلاح کے لیے خرچ ہو رہا ہے. ٹھیک سر, ابھی یہ دیکھیں کہ شاہ سلمان کی نواز شریف کو سعودی عرب میں مستقل رہائش کی پیشکش بھی کر دی ہے, جو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ وہ تو بھاگ جائیں گے ادھر ادھر, وہ نہیں واپس آئیں گے. دیکھیں یہ تو آپ کا تو کہنا یہ ہوا کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, کوئی چور آئے ہماری کوئی چیزیں لے کر بھاگ جائے, اور آپ اس چور کو ہیرو ڈکلیئر کر دیں گے جو وہ بھاگ گیا اس وجہ سے وہ بہت بڑا ہیرو ہے. تو چور چوری ہوتا ہے, وہ سعودی عرب میں ہو, یو کے میں ہو یا یو اے ای میں ہو, اور حکومت پاکستان کی عدالتیں, پاکستان کے ادارے اس نواز شریف کا مطلوب مجرم ہے ان کا, اور ان کو کبھی بھی وہ نہیں چھوڑیں گے. جب بھی ڈیو پروسیس آف لاء کے تحت ان کو لانا پڑا لایا جائے. سر آپ یہ دیکھیں نا کہ مریم نواز صاحبہ یہی کہہ رہی ہیں کہ جو اگر ہم نے استعفے دیے تو حکومت کو جو ہے نا ان کا کام تمام ہو جائے گا. حکومت کا کیسے ہوگا تمام, آپ یہ بتائیں. تو دیں استعفے کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھیں یہ سارے بھی استعفے دے دیں تو ہم ضمنی الیکشن کروا دیں گے. کانسٹیٹیوشنلی سینٹ کا الیکشن رک نہیں سکتا, چاہے یہ سارے کے سارے استعفے دے دیں. اب پیپلز پارٹی یہ خود بھی ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک دن یہ کہتی ہے کہ ہم سینٹ کا الیکشن لڑیں گے, ہماری ایک صوبے میں حکومت ہے, بھائی ہم آپ کے ساتھ کیوں ملیں, آپ تو اقتدار کے لیے مرے جا رہے ہیں. مریم نواز خود تو کسی اسمبلی میں زندگی میں آج تک حصہ نہیں بنی, کسی ڈیموکریٹک پروسیس کا, آج اوپر سے نازل ہو گئی ہیں, اور نہ نون لیگ اور نہ پیپلز پارٹی میں بلاول اور مریم کے علاوہ کوئی ایسا لیڈر ہے کہ جو کوئی پارٹی کو سنبھال سکے. تو یہ کون سی جمہوریت اور کون سے جمہوری رویوں کی بات کرتے ہیں؟
प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज उन्होंने बना दिया है पार्टीज को, और ये इस्तीफे भी बादशाहत की और डिक्टेटरशिप की इन दोनों जमातों के अंदर एक बहुत बड़ी मिसाल है कि क्या लोगों ने आपको वोट जहाँ से आप मुंतखब हुए इसलिए दिए थे कि आप 2.5 सालों के बाद एक मरियम नवाज साहबा के जो अपने अब्बू का पैसा बचाने के लिए निकली हैं उनके हुक्म के ऊपर इस्तीफे दे दें। तो ये सारी नॉन प्रैक्टिकल बातें हैं, ये सारी बेवक्त की रागनी है, इसमें से कुछ हासिल नहीं होने। सर बिलावल साहब ने तो अपने इन इजलासों को, पीडीएम की तहरीक को हकूक की जंग करार दिया और वो कहते हैं हम इस जंग से पीछे नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल, कैसे हकूक एनआरओ के लिए? जी हकूक की जंग है, क्योंकि उनके वालिद मोहतरम और मरियम नवाज के वालिद मोहतरम ने साल हर साल इनके खानदानों ने करप्शन की, और इनका अब ये अपना हक समझते हैं कि वो करप्शन का पैसा इनको माफ़ कर दिया जाए, और आवाम पर ये हक हाकमियत समझते हैं, आवाम को ये भेड़ बकरियां समझते हैं कि वो इनके जुलूसों में आएँ, कोरोना का शिकार हों और ये बंद कमरों में बैठकर अपना जो है वो एनआरओ लें और ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं। जी सर देखिए, जिस तरह से मरियम नवाज़ का बयान आया था कि लॉन्ग मार्च ज़रूर होगा, तारीख का ऐलान हम ज़रूर करेंगे, लेकिन लोगों की सहूलियात को मद्देनज़र रखेंगे मौसम को देखते हुए। लेकिन इनका जो जलसा पीडीएम का हुआ वहाँ ना कोरोना एसओपीज़ की किसी ने अमल दरामद करवाई, ना ही किसी ने कोई मास्क तकसीम करवाए। बस आपको पता ही होगा उन्होंने सारे सीट्स को एडजस्ट कर दिया कि इधर इधर इस पार्टी के यहाँ पे इसके जो क्या कहते हैं हल्के के लोग बैठेंगे। तो अब मरियम नवाज ऐसे कैसे कह सकती हैं कि हम लॉन्ग मार्च की तारीख करेंगे और लोगों का ख्याल भी करेंगे? देखिए, उन्होंने ये जो तारीख का और लोगों का ख्याल है ना, ये उन्होंने बयान इसलिए दिया है कि पहले पे दर पे नाकामियों के बाद अब वो ये चाहते हैं कि हम कोई ख़ास डेट ना दें ताकि हम तब तक, क्योंकि वो डिपेंडेंट है मौलाना फजल रहमान पर कि वो मदरसों के तालिब इल्म वगैरह ले आएँ, खुद तो इनके पास कोई पब्लिक की बैकिंग नहीं है। वही तो बात है कि मुदस्से के जो तालिब इल्म ये लेकर आए थे वो भी बेहोश होकर बेचारे गिर रहे थे, उनका क्या काम था? तो गुजारिश ये है कि जिस सियासी तहरीक के अंदर अवाम शामिल नहीं होती, जिसमें कोई अवामी एजेंडा नहीं होता, उसकी कोई वक़्त नहीं होती और वो कभी भी कामयाब नहीं होती। सर आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो है वफाकी काबीना का इजलास हो रहा है, तो आप ये देखें कि इस इजलास में अहम मुल्की अमूर को भी डिस्कस किया जाएगा और कुछ बाहर के ताल्लुकात को भी देखा जाएगा कि कैसे करना है। तो मुल्की में क्या देखेंगे आप? महंगाई को कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे? क्योंकि गैस बहरान आपके दौरे हुकूमत में है, चीनी बहरान आया, आटा बहरान आया, हर चीज़ आपके दौरे हुकूमत में आई। उसके बाद आप लोगों ने कहा ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मसला है, ये माफिया का मसला है, ये हल कैसे होना है, आप हमें ये बता दें। बेसिकली देखिए, हमारा काम ये है, हुकूमतों का काम ये होना चाहिए कि वो सच अवाम के सामने रखें। माफियाज हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और उन माफियाज को लगाम भी इस हुकूमत ने डाली है। आज अगर आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल एक चीनी का माफिया है इस मुल्क के अंदर, चीनी मिल्स मालकान का, आज उनकी मोनोपोली को तोड़ा है इस हुकूमत ने। और आप किसी भी न्यूट्रल तजिए निगार से पूछ लें, काश्तकार को उसके गन्ने का पूरा रेट मिल रहा है और वो इस हुकूमत की कोशिशों से बिल्कुल मुतमईन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टेप बाय स्टेप होती हैं, एक ही दिन के अंदर कोई इनकलाब नहीं आ जाया करता। हुकूमत की सिमत दुरुस्त है और इंशाल्लाह ये काबीना के इजलास को इसलिए किए जाते हैं कि वज़रा को की कारकर्दगी को जांचा जाए और उनको मोटिवेट रखा जाए कि वो अवामी फलाह के मंसूबों पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। जी बहुत शुक्रिया सर आपका, वकार सर आपका, और बानो आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अल्लाह निगहबान। थैंक यू।